नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाया, और फिर उसका एहसान है कि उसने हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला बनाया, कलमा पढ़ने की, ईमान की तौफीक नसीब फरमाई। और फिर उसका एहसान है कि उसने हमें बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और ज़िक्र की महफ़िल में बैठने की तौफीक अता फरमाई, अपने हबीब का नाम लेने की तौफीक अता फरमाई। इंसान कोई भी नेकी का काम करता है वो अल्लाह की तौफीक से करता है। इंसान कोई भी काम करता है वो अल्लाह की नेक काम अल्लाह की तौफीक से करता है। गुनाह से बचता है तो अल्लाह की तौफीक से बचता है। इंसान अपनी किसी ताकत से नेक काम नहीं कर सकता। और इसी तरीके से दुनिया का जितना निज़ाम है ये सारा का सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महज अपनी कुदरत से चला रहे हैं। और फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, अगर हम आपको पैदा न फरमाते तो हम ये दुनिया ही पैदा न फरमाते। तो ये दुनिया जो हमें मिली है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है। ये रिज़्क़ जो हमें मिला है ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिल रहा है। ये सांस जो हमें मिल रही है ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिल रहा है। एक मुफ्ती साहब ने फरमाया कि दुनिया में रहने का कम से कम दर्जा ये है कि रोज़ाना 2 रकात नफल शुक्राने के इस बात के लिए पढ़ें कि अल्लाह ने हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मामूली बात नहीं है। उम्मत का मकाम यह है, उम्मत का मकाम यह है कि एक आदमी के बारे में, एक शख्स के बारे में फ़ज़ाइल दुरूद में मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह इस हदीस को नकल फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास एक शख्स आएगा कि जिसके नामे आमाल में कुछ भी नहीं होगा, और सिर्फ एक दुरूद उसने पढ़ा होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुरूद के सदक़े में उसकी मग़फ़िरत शफ़ाअत करके अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाए। और हमें ये नेमत बिना मांगे मिली है। हमें ये नेमत बिना कोशिश के मिली है कि हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं ये हमें बिना मांगे मिला है, बिना कोशिश के मिला है। इसके लिए हमने कोई कोशिश नहीं की है, इसके लिए हमने कोई तगोदो नहीं की है, इसके लिए हमने कोई ज़िक्र अज़कार नहीं किए हैं, इसके लिए हमने कोई नफल नहीं पढ़े हैं, इसके लिए हमने कोई दुआएं नहीं मांगी हैं। अल्लाह ने हमें दे दिया, इस उम्मत में पैदा फरमा दिया। अब हमें कदर भी तो हो। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें कदर भी तो हो।
ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر جن کے اوپر صحابہ چلے ان پر چلنے والے تو بنے۔ دین مشکل نہیں ہے۔ ہمیں شیطان کس مسئلے میں کس بات میں پھنساتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب تو دین پر چلنا شروع ہو جائے گا، جب تو کسی مولوی کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا، جب تو کسی عالم کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا، تیری دنیا تھوڑی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے حکموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا شروع ہوں گے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں عطا فرمائیں گے۔ بڑی مثال کیا ہے؟ بڑی مثال ہمارے سامنے صحابہ کی موجود ہے۔ جب دنیا پر چلنا، انہوں نے کہا ہم اللہ اور ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جب اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ادا کرنا شروع کیا تو مسجد نبوی سونے چاندی کے انبار سے بھر گئی۔ تو صحابہ تھے، پریشان ہو گئے کہ کہیں ہمیں اللہ نے ہمارے عبادات کا، ہماری محنتوں کا، ہماری کوششوں کا صلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے، فلانے تے اللہ بڑا راضی ہے، مزے پہ کرنا ہی۔ ہاں، راضی اللہ اس سے نہیں ہوتا جس کو دنیا دیتا ہے، راضی اللہ اس سے ہوتا ہے جس سے عبادت کرواتا ہے، راضی اس سے ہوتا ہے جس سے اپنے بول بلواتا ہے، راضی اس سے ہوتا ہے جس سے میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں؟ مدینے میں موجود ہیں نا، تھے نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں۔ اس شہر کی اتنی عظمت ہے کہ ساری دنیا کے لوگ تڑپتے ہیں کہ میں مدینہ چلا جاؤں، میں مدینے سے ہو کے آ جاؤں، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ تو جو شخص آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا شروع ہو جائے گا وہ اللہ کو کتنا محبوب ہو جائے گا۔ یہ علماء کا رعب یا علماء سے دل میں محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہر شخص کو ایک عالم سے محبت ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ ہوتا تو وہ بھی انسان ہے۔ اب یہاں اکثر لوگ بابا خادم رضوی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ عام انسانوں کی طرح تھے، اسی طرح سے داڑھی کے بال، اسی طرح سے 2 آنکھیں 2 کان، بات کس کی کرتے تھے؟ جس نے اپنا نام آقا کے غلاموں میں لکھا لیا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اب سارے ہی ایک شخص کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ یہ علماء کا اختلاف کیا ہے؟ کیونکہ چلنا صرف نبی کے پیچھے، تو نبی ایک ہے، آقا ایک ہیں، اولیاء تو مختلف ہیں۔ جب صحابہ جدا جدا تھے، ان کا علم جدا جدا تھا، تو علماء کا علم بھی جدا جدا ہے۔ عوام کا کام کیا ہے؟ عوام کا کام ہے کسی ایک مولوی کو پکڑ لو، کسی ایک عالم کو پکڑ لو، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ کسی مولوی کا اس بات پر اختلاف نہیں کہ نماز نہ پڑھو۔ آج تک کسی نے کہا ہے آپ سے کہ نماز نہ پڑھا کر؟ چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، نماز کا وہ آپ کو کہتا ہے۔ فرائض کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ عوام کا کام کیا ہے کہ وہ
اب جیسے ہم اپنے دنیا میں بچوں کو جب تھوڑے پیسے آتے ہیں نا، یہ چنگا سکول کیڑا وے یار دسیاں میں اپنے بچیاں داخل کراواں ایسا کچھ بڑھا دیواں آپ تو یار پڑھا نہیں ہے یہی کچھ پڑھ بن گیا کچھ بن بن گیا۔ دنیا بنانے کی سوچ ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ بچہ میرا کمانے کے قابل ہو جائے گا یا نہیں، زندہ رہے گا یا نہیں، وہ زندہ رہے گا یا نہیں، میں زندہ رہوں گا یا نہیں، پتہ کوئی بھی نہیں۔ لیکن اس کی فکر ہے جس کا پتہ کوئی نہیں، اور جہاں جانا ہے جس کا پتہ ہے اس کی فکر کوئی نہیں۔ اسکول کے لیے مشورہ ہوگا، تحقیق ہوگی، ڈھونڈیں گے، جہاں اسکول میں فرق نظر آئے وہ نہیں دوسرے میں چلے جاؤ۔ تو علماء بھی ایک ڈھونڈ لو، اس کی تحقیق کر لو، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو، اپنے مسجد کے مولوی کی بات سننا شروع کر دو۔ جو نہیں سمجھ آتی قرآن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سمجھ نہ آئے اس پر ایمان رکھو، جو سمجھ آ جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ مولوی کی عالم کی جو بات سمجھ نہیں آتی اس کو چھوڑ دیں، عمل نہ کریں، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پر تو عمل کرو۔ نماز پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، نوافل پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، درود پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، علم پر ہر عالم کی اپنی تحقیق ہے، وہ اس پر چلے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے، یہ جو آپ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ جو آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ناموں کی وجہ سے میں اور آپ کھاتے ہیں، ان کی طریقوں کو، ان کی باتوں کو، ان کے ترتیبات کے اوپر کیوں نہیں چلتے؟ ان کے نظاموں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ انہوں نے یہ ساری کی ساری کرامات یہ اس لیے کی تھی کہ ہم مان لیں کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اس علم کو مان کر ہم اللہ کے حکم پر ان بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھو۔ جب دنیا کا فن سیکھنا ہو تو کہتے ہیں کہ کسی لوہار کا کام لوہار سے سیکھو گے، درزی کا کام درزی سے سیکھو گے، الیکٹریشین کا کام الیکٹریشین سے سیکھو گے، تو دین کا کام کس سے سیکھو گے؟ دین والے سے۔ اور اللہ کو جاننا ہے تو کس سے سیکھو گے؟ اللہ والے سے۔ ڈھونڈنا اپنے خود ہے، مانگنا ہے اللہ سے۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فلاں اللہ والا ہے، یہ اللہ آپ کے دل میں خود ڈالے گا جب آپ اللہ سے مانگو گے کہ اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، میں تیری محبت چاہتا ہوں، میں تیرے حبیب کی محبت چاہتا ہوں۔ جن پر اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے نا، وہ پھر ان کو دنیا بھول جاتی ہے، پھر وہ پیسہ مال متاع۔ لیکن اولین شرط یہ ہے کہ میں کسی اللہ والے کے پاس اس نظر سے تو جاؤں۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جانتے ہیں نا سب ان کو، فرمایا چلایا انہوں نے بہت لوگوں کو، لیکن جو خود سے پہلی مرتبہ جو آئے، فرمایا 2 بندے ایسے آئے جو مجھ سے اللہ کو لینے کے لیے آئے۔ باقی لوگ آئے میری مجھ گم گئی، میرا یہ میری کو روٹی سے دعا کر دو، میرے رزق کو سے دعا کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ وہ اس لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو مل جائے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوا تھا۔ اللہ ان کی دعائیں رد نہیں فرماتے تھے، لوگوں کے مسائل اللہ حل فرمانا شروع کر دیتے
کہ ایک مسئلہ حل ہوگا تو دوسرا لے کے آئے گا، دوسرا حل ہوگا تو تیسرا لے کے آئے گا، تیسرا حل ہوگا تو چوتھا لے کے آئے گا۔ جب آئے گا میں اللہ کی بات کروں گا، شاید اللہ کو مان لے، اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا، ان رستوں پر نہیں چلتا کہ جن رستوں سے چل کے اللہ کو پا لے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے دنیا کو بھی پا لیا، اس نے آخرت کو بھی پا لیا۔ اولین درجہ یہ ہے، اور باقی دنیا تو ہم اللہ ہی سے مانگیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کیا سکھایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آپ کہیں تو آپ کے ایک طرف بھی سونے کا پہاڑ ہو اور دوسرے طرف بھی پہاڑ ہو، آپ جہاں جائیں یہ سونا آپ کے ساتھ جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے، میں صبح کھاؤں اور شام کو پھر مانگوں، اور شام کو کھاؤں اور صبح پھر مانگوں۔ ہم اللہ کے در کے بھکاری بن جائیں، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، لیکن اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذریعے کا انکار ہو جائے، وسیلے کا انکار ہو جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو وسیلے کے لیے ڈاکٹر تو یاد آتا ہے، لیکن جب اللہ سے بات منوانی ہو یا اللہ تک پہنچنا ہو تو پھر وسیلہ یاد نہیں آتا۔ اللہ سے مانگ کے جاؤ۔ میں کل بھی یہ بات عرض کی تھی اپنی خانقاہ کے اندر کہ اللہ کا قرب کیسے ہوگا کہ آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی پریشانی آ گئی ہے گھر کے اندر، نفل پڑھ لیں، وقت نہیں ہے نفل نہیں پڑھ سکتے ہو، دل پہ بوجھ ہے، دل نہیں کر رہا، تو اتنا کام کر لو کہ اسی وقت درود شریف پڑھو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ طریقہ کیا ہے؟ اب قرب کیسے ملے گا؟ قرب ایسے ملے گا کہ گھر والوں نے بھیجا ہے پیاز لے آؤ، پیاز والی دکان بھی پتہ ہے، جیب میں پیسے بھی موجود ہیں، لیکن یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نہ دے تو یہ پیاز لے میں نہیں سکتا، تو گھر سے نکلنے سے پہلے مانگ کے جائے کہ اللہ مجھے پیاز لینے، تو میری مدد فرما، تو میری لینے میں آسانی فرما کہ میں پیاز لے لوں۔ تو یہ آسان چیز کیوں ہمیں سکھایا؟ کیسے سکھایا؟ صحابہ نے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ اب جب یہ چیز سیکھ لی پھر نکل گئے گھر سے باہر، وسیلہ تلاش کیا، اللہ نے آسانی کر دی، اللہ نے آسانی کر دی۔ اب ہوگا کیا کہ پتہ چل جائے گا کہ دینے والا، یقین بیٹھ جائے گا کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اور جب جس چیز کے پیسے نہیں ہوں گے اور جب جو چیز مل نہیں رہی ہوگی، جب وہ مانگو گے تو اللہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ جو آپ کی دسترس میں تھی پھر بھی اللہ سے مانگ کے گئے، اور جو نہیں ہے اللہ تو وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی دے دے گا۔ ہمیں اللہ سے لینا نہیں آتا، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ جب اللہ سے لینا سیکھ جائیں گے، اللہ کی ایسی مدد آپ کے سامنے آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ کام جو آپ کو دنیا کہے گی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، سوچو بھی مت، آپ کے سامنے اتنی آسانی سے ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو جوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنے ظرف کو بڑا کرنا پڑے گا۔ آج ہمیں دو باتیں کوئی سنا دے ہماری ذات کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں جب تک اس کی وہ سر اس کا میں گردن سے اتار نہ دوں میں تو اس کو معاف نہیں کرتا، میں تو پورا بدلہ لوں گا،
پورا کیا کہ اس سے زیادہ کے چکر میں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ جو توڑے اس سے جوڑو. اب سوال ہوتا ہے کہ جی جو جس کے پاس جاؤ بار بار جاؤ، تو میں اس کے لیے ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ کا دل بڑا ہو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں جاؤں گا اور مجھے 4 باتیں سننی پڑیں گی، اور جب یہ 4 سننے کی استعداد ہے تو تب جاؤ. جس کے ساتھ خف کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ باتیں سنائے گا، تو دل کو بڑا کر کے یہ سوچ کے جاؤ کہ میں 4 سنوں گا، تب لوگوں کے اندر دین کی بات سننے کی استعداد پیدا ہو. ابو جہل نے کتنی بڑی بڑی باتیں کی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے تھے. اللہ اس تڑپ کا ذرا نصیب فرما دے. اس کا ذرا بھی مل گیا نا، ذرا بھی بہت ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ کس طریقے سے میرا ہر دوست، ساتھی، محلے والا، گاؤں والا مسجد میں آئے، اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، درود شریف پڑھنے والا بن جائے. اس طریقے سے بس چلنا شروع ہو جائے، کسی بھی طریقے پر چلے، کسی بھی طریقے پر چلے. جو اہل سنت والجماعت کے جن کے عقائد ٹھیک ہیں. عقائد کیا ہیں؟ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم اہل بیت و صحابہ کو مانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اہل بیت اور صحابہ کے آپسی اختلاف میں نہ اللہ نے ہمیں جج بنایا اور نہ وکیل بنایا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور ہم ذروں کی مانند ہیں. ذرے کبھی ستاروں کا حساب یا فیصلہ نہیں کر سکتے. کون صحیح تھا کون غلط تھا، نہ ہماری اوقات نہ ہماری بات، ہمارے لیے سب عظیم ہے. درجات وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہمیں وہ پتہ ہیں، احادیث میں موجود ہیں. فرمایا درجات وہی ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرما دیے. باقی اللہ جانے، اوپر والے جانتے ہیں، نیچے والے کیا جانیں گے؟ نیچے والوں کو کیا پتہ ہے صحابی کا کیا مقام ہے؟ نیچے والوں کو کیا پتہ ہے اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ اندازے تو لگا سکتے ہیں اپنے علم کے مطابق. پورا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو کون جان سکتا ہے؟ آج کے کس مولوی کی اتنی استعداد ہے کہ وہ ان کے علم کو جان پائے؟ کس ولی کی؟ کیونکہ ولایت کے سارے سلسلے جا کے ملتے ادھر سے ہی، سائن وہیں سے ہوتا ہے، منبع وہی ہے. یہ بنیادی چیزیں، قبر آخرت کو مانتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر کے اندر وہ فرمایا نا، یہ جو چیز ہے اس میں فرمایا یہ اوسطی ہے. فرمایا جو ہمارے ہاں حیاتی بھی ہیں یہ اوسطی ہیں. اوسطی سے کیا کہ اس بات میں کہتے ہیں برغسی حیات ہے. یہ برغسی حیات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو موت دی تھی، علماء اس میں فرماتے ہیں چند سیکنڈ کی تھی، اسی طرح سے زندہ ہے. اب ایک شہید کو ہم نہیں دیکھ سکتے، فرمایا تم شہید کو نہیں دیکھ سکتے. شہید سے بڑا مقام ہے ولی کا، ولی سے بڑا مقام ہے
تبع تابعین کا، تبع تابعین سے بڑا مقام ہے تابعین کا، تابعین سے بڑا مقام ہے صحابہ کا، صحابہ سے بڑا مقام ہے انبیاء کا، انبیاء سے بڑا مقام ہے امام الانبیاء کا۔ تو جب ہم شہید کو نہیں دے سکتے تو بڑوں کو کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ وہی سکتا ہے جس کو اللہ نے نظر دی ہے، دیکھ وہی سکتا ہے، پہنچ وہی سکتا ہے اس دربار تک جس نے محنت کی ہے۔ یہ باطنی علم جان وہی سکتا ہے جس نے باطنی علم کو جاننے کی کوشش کی ہے، جس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس نے اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے، جو اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھا ہے، اسے اللہ نے یہ علم عطا فرمایا۔ یہ گھر میں بیٹھے صرف فرض نماز پڑھنے سے نہیں ملے گا، صرف یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں، ثواب ہے، لیکن یہ اعلیٰ چیز ہے۔ یہ چلہ کشی سے آتی ہے، مجاہدوں سے آتی ہے، لیکن وہ چلہ کشی، وہ مجاہدے جو آپ کو کسی اللہ کے ولی نے، کسی پیر نے، کسی بزرگ نے عطا کیے ہوں۔ وہ میں ابھی آنے سے پہلے بھی ساتھیوں کو ایک قصہ سنا رہا تھا۔ ایک پیر صاحب تھے تو وہ فوت ہو گئے، ان کے ایک مرید تھے، وہ بنے ہوئے تھے، بیٹا بنا ہوا نہیں تھا، بیٹا بنا ہوا نہیں تھا۔ اس کے دل میں شوق ہوا کہ جو چیز میرے والد کے پاس تھی وہ مجھے بھی مل جائے، جو چیز میرے والد کے پاس تھی وہ مجھے بھی مل جائے۔ تو وہ ان مرید کے پاس، جو ان کا سب سے خاص مرید تھے، ان کے پاس چلا گیا۔ تو پہلے دن گیا تو انہوں نے خوب آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، بہت ان کے ساتھ کی۔ اگلے دن کہا حضرت میں اصل میں آیا اس لیے ہوں کہ جو چیز میرے والد کے پاس ہے مجھے وہ سیکھنی ہے، مجھے وہ عطا فرمانی۔ فرمایا اچھا اس لیے آئے ہو؟ میں جاؤ بھائی اس کو گائے بکریوں کے بھاڑے میں چھوڑو، میں نماز پڑھ اور یہاں خدمت کر، کیا کر؟ خدمت کر۔ اب کچھ عرصہ خدمت کی تو ساتھ میں جو دوسرا خدمت کار تھا، یہ جو بزرگ تھے، یہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ جو گوبر والی تو پرات اٹھاتا ہے یہ آج اس کے اوپر گرانی ہے، یہ آج اس کے اوپر گرانی ہے۔ تو جب اس نے گرائی تو وہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے رکھ کے تھپڑ مارا، تجھے نظر نہیں آتا میرے اوپر تو نے یہ گرایا؟ فرمایا نہیں ابھی بنا نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے کہا اب گراؤ۔ اب جب گرائی تو منہ سے نہیں بولے اور ہاتھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن گور کے دیکھا۔ فرمایا نہیں کسر ابھی بھی باقی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب گرایا تو اس کو کہا تم میرے اوپر گرے ہو، تمہیں لگی تو نہیں؟ دکھے تو نہیں؟ درد تو نہیں ہوا؟ معذرت میری غلطی ہے۔ فرمایا اب بن گیا، اب آ جا، بیٹھ ادھر مراقبے میں اور ساری چیزیں عطا کر۔ پہلے دل سے ہر خواہش، اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے مجاہدے کرائے جاتے ہیں کہ جب کسی کے پاس جانا پڑے تو یہ نہ سوچے کہ وہ تو چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں۔ تو اللہ والے سب سے پہلے جو محنت کرتے ہیں وہ نفس پر کرتے ہیں۔ اللہ والے جس چیز سے سب سے ڈرتے ہیں وہ نفس ہے، کہ انسان نفس پرستی میں خود کو بڑا نہ سمجھنے لگے۔ میں کیوں جاؤں اس کے پاس؟ میرا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں کیوں جاؤں؟ اس کی غلطی ہے۔ یہ جو میں کرتا ہے یہی نفس پرستی ہے۔ فرمایا جو بکری میں کرتی ہے نا وہی جلدی چھری کے نیچے آتی، وہی مسائل میں زیادہ پھنستے۔ میں کیوں جاؤں، میں کیوں کروں؟ وہ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ اللہ حبیب ہے، دوست ہے، کہتا ہے خیر ہے ٹھیک ہو جائے گا، خیر ہے ٹھیک ہو جائے گا، خیر ہے آ جائے گا۔ وہ جب نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر طبیب ہے، تھوڑا سا پیچکس ٹائٹ ہوتا ہے، حالات میں پھنساتا ہے اللہ۔ کبھی مال کی مشکل آئے گی،
کبھی اولاد کی مشکل آئے گی، کبھی بیماری آئے گی، پھر کہتے اللہ ہن تے تو ہی ہے، تیرے سوا نظر کوئی نہیں۔ اپنے حبیب نے صدقے ماں کٹ گئے، میں مر ویسا۔ یہ چیز اللہ، ہم آج کہتے ہیں نا ہم پریشان ہیں، ہم غریب ہیں، کلہ والے نے کہا مت کہو ایسے، میں غریب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کو ساتھ لے کے چلو، تم غریب ہو یا امیر، اللہ تم سے بڑے بڑے کام لے گا۔ غربت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیے۔ امیری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیے۔ ہم رونا پیٹنا کس کے پیچھے کریں؟ دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کے مال سے حسد کرتے ہیں، اس کو ملتا ہے مجھے نہیں ملتا، تو پھر میں کہتا ہوں اس کے پاس کیوں ہے؟ فرمایا اپنے کسی بھائی سے خوش تو ہو جاؤ اگر اس کے پاس ہے، اللہ اس کو اور دے دے اور مجھے بھی دے دے۔ فرمایا جو کسی کے لیے دعا مانگتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ایسا پتہ لگا مجھے فلانے کو مال ہے اور چھوڑ آرام نہ مالی، ڈائریکٹ فتویٰ۔ ہاں یہ جو لائن ہے یہ سخت خطرناک بات ہے۔ کسی کو بولو ذکر کرنا ہوگا تو میرے پاس ٹائم نہیں، زنانی آنکھوں آنے میں بچے پالا ذکر کراں، مڑو جانے میں کم کراں جی کی کراں جی میں کتوں کراں۔ آنکھوں ذرا آون جو عمران خان تے نواز شریف نے خلاف بحث کرنی، وہ چھوڑا سارے چورن شروع سے 1 گھنٹہ سی تے بحث لگی رہی سی۔ جس پر اللہ نے دینا ہے، جس سے اللہ اللہ کر کے میرے حالات جس سے اللہ نے درست کرنے ہیں وہ کام نہیں کرنا، اس کی میرے پاس ٹائم نہیں، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا پتھر پہ لکیر ہے پر پتھر پہ لکیر مٹ سکتی ہے، آقا کا فرمان تبدیل ہو۔ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، اس کی رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ آ کے تو دیکھو، چل کے تو دیکھو، پھر کہو۔ اب برکت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ وسعت دیکھتے ہیں، 10,000 کمایا ہے، 15,000 کمایا ہے، 20,000 کمایا ہے۔ ہم نے 1 لاکھ کمانے والے کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اور مسجد کے مولوی کو ہم 10,000 روپے دے رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ گزارا کر رہا ہوتا ہے، اور اس پر اس کو باتیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ نہ آئے، اس کو آگے سے کہتے ہیں مول صاحب کتنے غائب ہو جی، نظر ہی نہیں آنے ہو، آپ پہ پورا ہفتہ غائب ہو سنگے کوئی نہیں کہہ رہے ساڑی کہڑا مسئلہ ہے۔ مولوی صاحب نے ذمہ داری جنت مولوی صاحب نے آسان کر سن، آپ بھی ویزن دیں آسان بھی کر سن، خیر ہے ساڑی معاف ہو، اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ یہ بات ایسی ہے کہ انسان فکر کرے نا اپنی بھی، اور جب ہمیں اپنے تھوڑے لگتے ہیں تو پھر اس کے بھی بارے میں سوچیں، علماء کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور اس کے اللہ پھر بھی برکت ڈالتا ہے، اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ ہمارا 50,000 میں بھی نہیں ہوتا، لاکھ میں بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ برکت نہیں۔ ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے آٹے نہ توڑا 5 تیاڑے چلسی، 1 نہ 7 تیاڑے چلسی، 2 نہ، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ اگر برکت ہو جائے تو یہ 3 دن چلنے والا توڑا 7 دن چل سکتا ہے۔ کیسے چلے گا؟ اس سے عقل کو چھوڑ دو، جو عقل کا استعمال کرے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں وسعت نہیں مانگو، برکت مانگو۔ کیا مانگو؟ برکت مانگو۔ یہ جو چیزیں سنائی جاتی ہیں نا، برکت ہوتی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابی کا نام میں بھول گیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ ایک پیالہ دودھ کا آتا ہے تو وہ صحابی
فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ سارا پیالہ تو مجھے مل جائے اور میں پی لوں کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ اصحاب صفا کی تعداد کم و بیش 70-72 رہی ہے، اور وہ اسی طرح بھوکے گزارا کرتے علم کے لیے۔ آج ہمارے لیے ہم کہتے ہیں بنا مجاہدوں کے علم آ جائے۔ تو جب وہ دودھ کا پیالہ آیا، آقا صلی اللہ، وہ برکت نہیں مل سکتی، وہ آقا کے ساتھ تھی، لیکن برکت مل سکتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی بیچ میں نے پلاؤ سب کو، کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ 70 لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو ایک ہی جو پیے گا۔ یہ برکت آپ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ صحابہ نے جو اب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو چیز لکھی آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے اپنی وہ چیز جو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا وہ سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ برکت چیز کیا ہے۔ فرمایا جب میں نے وہ پلانا شروع کیا تو 70 صحابہ نے پیا، دودھ کم نہیں ہوا۔ اور یہ جو جھگڑے ہیں نا، یہ جھگڑے کہ علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، میں نے کہا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی آپ نہیں کر سکتے، وہ امام الانبیاء ہیں۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا تھا، کیا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں یا یہ مولوی جانتے ہیں؟ دل پہ اللہ نے منکشف کر دیا، پیو۔ جب ایک دفعہ اور پی چکے، فرمایا اور پیو۔ اللہ نے منکشف کر دیا تھا نا کہ اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، اور پیو۔ فرمایا میں نے کہا بس، اور میں پی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس ایک پیالے سے 70 لوگوں کو فیضیاب کرایا۔ برکت آج بھی مل سکتی ہے، لیکن مانگنے سے ملتی ہے۔ ہمیں 10,000 15,000 20,000 تھوڑے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حکومت کچھ کرے، ہم کہتے ہیں فلاں کچھ کرے، ہم کہتے ہیں فلاں کچھ کرے۔ ہم یہ کیوں نہیں مانگتے اللہ فی الحال تو 10 آیا ہے، 15 آیا ہے، 20 آیا ہے، 50 آیا ہے، لاکھ آیا ہے، اس میں میرے سارے مہینے کا گزارا کر دے۔ وہ بڑے بزرگ منگنے انہوں نے، یا اللہ لوڑ نہیں تھوڑ نہ دی۔ آج اسی منگنے یہ ہی 10,000 نہیں 5,000 بجلی نہ چاہتے سا، یہ ہی 50,000 یہ میں وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جب ہم نہیں سوچیں گے، میں کہتا ہوں جس کا سسٹم ہے، اگر آپ کا دل مانتا ہے 500، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ہم اگر صدقہ دیں گے تو مال بڑھے گا، لیکن علماء کو ہدیہ دیں گے پھر نہیں بڑھے گا۔ اس لیے ہم نے علماء کے نزدیک ہی نہیں جانا ہے۔ صدقہ کران کو مال میرا بد بن جائے، کو برکت ہو بن جائے، علماء میں دینے نال برکت نہیں ہونی، یہ ہمارے دماغ کی اختراع ہے۔ یہ صرف حکومت وقت سے نہیں پوچھا جائے گا، اس سے تو پوچھے گا نا اللہ۔ ہمارے محلے میں ہمارا کوئی بھی بندہ بھوکا ہے، پریشان ہے، ہم سب سے سوال ہوگا تم کہاں تھے؟ وہ تو ادھر اسلام آباد بیٹھے، لاہور بیٹھے، تو ادھر تھا پاس، تو نے کیا کیا ہے؟ جب بے حساب سوچیں گے تو بے حساب اللہ دے گا، اور جب اپنی سوچ کو محدود رکھیں گے پھر محدود ہی ملے گا، چاہے علم ہے چاہے پیسہ ہے، چاہے علم ہے چاہے پیسہ ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، روز مانگیں، ہر نماز کے بعد مانگیں، جب یاد آئے تب مانگیں۔ اللہ بے حساب دنیا عطا فرما، بے حساب آخرت میں جنت میں داخل فرما۔ جب دوسروں کی فکر ہوگی، اگر کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، دعا سے تو کوئی بل نہیں آتا، دعا سے تو کوئی پیسے نہیں لگتے، کہہ دیں اللہ میرا دل نہیں مانتا، یا اللہ تو اس بندے کا مسئلہ حل فرما دے، اس کی ضرورت پوری فرما دے، کسی کی پریشانی کو یا اللہ اس کی دور فرما دے۔ اصل فتویٰ لگنا اپنے عملہ نہیں سزا ڈائریکٹ۔ اب اللہ نے تمہیں پوچھ کے اس کو وہ دیا ہے، وہ اس کے اوپر آزمائش ہو، کیا یہ جو کرنا ہے نا، وہ جو کرنا ہے نا، آرام کھانا ہے، فلانا کام کرنا ہے، اللہ پوچھنا پیسے، اللہ تکانا پیسے، خطرناک باتیں۔
اللہ نے کس کو کس آزمائش میں کیوں رکھا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے جو چیزیں اللہ کے ساتھ کھاتے ہیں، پھر اکثر لوگ کہتے ہیں میرا انصاف اللہ کر سیا، اللہ انصاف چاہے تو رگڑی تو بھی آسے۔ اللہ کا انصاف معمولی چیز نہیں ہے، اللہ معاف کرے مجھے بھی آپ کو بھی۔ اور اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ صرف آپ کا متوجہ ہونے کی دیر ہے۔ فرمایا اللہ کسی کو جب معاف کرنا چاہتے ہیں اسے توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لے۔ اب شیطان یہاں وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں مانگ، جب تک پکی توبہ نہیں کرے گا نہیں مانگ۔ تو جب خیال گناہوں کا آ جائے فوراً جس جگہ پہ کھڑے ہیں، چاہے نماز کا انتظار نہیں کرو، مسجد کا انتظار نہیں کرو، یہ دل کوئی نہیں جانتا ہے، اس دل کو اللہ کے ساتھ شروع ہو جاؤ۔ بازار میں کھڑے ہو، جدھر کھڑے ہو، مانگنا شروع کر دو اللہ معاف کر۔ جب گناہ یاد آئے، جو گناہ یاد آئے، یہ اللہ نے متوجہ کیا ہے، سگنل دیا ہے، میسج دیا ہے، مجھ سے مانگ میں تجھے معاف کروں، مجھ سے مانگ۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام والا قصہ، کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں معافی مانگی تو اللہ نے بارش دے دی۔ ایک بندے کو معافی دینے کے لیے اللہ نے بارش پوری امت کے لیے روکی، ایک بندے کو معافی دینے کے لیے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا اس کے دل کا حال، یہ مجھ سے تو نہیں ڈر رہا لیکن اپنے ساتھیوں سے ڈرتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرا راز لوگوں پر کھلے گا تو ڈر جائے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا، تو ڈر کی وجہ سے یہ معافی مانگے گا، اس لیے اللہ نے بارش روکی، نبی کی دعا روکی۔ اللہ منتظر ہیں میرے بندے مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ منتظر ہیں میرے بندے میرے سے صلح کر لیں، اللہ منتظر ہیں میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لیں۔ آقا منتظر ہیں میرے امتی مجھ سے جڑ جائیں، میرے دین پہ چل جائیں، اپنی ذات پہ۔ خدا کی قسم عشر اشیر بھی نہیں ہے، فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا ایک ذرہ دنیا کے کسی انسان میں منتقل کر جائے وہ پاگلوں کی طرح جنگل میں گھومے گا۔ میرے آپ کے لیے اٹھائیے، میرے آپ کے لیے فرمایا یہ موت کی، جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ موت کی جتنی سختی ہے میرے پہ ڈال دے، میرے امتیوں پر موت کی سختی نہ آئے۔ وہ کہاں سے لاؤ گے؟ کس منہ سے سامنے جائیں گے آقا کے؟ کیا کرتے رہے، زندگی کہاں گزاری، کن کی مانتے رہے، نام لیوا کس کے تھے؟ منتظر ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آ جاؤ، مانگ لو اللہ سے معافی، تبدیل کر لو اپنا رستہ، جڑ جاؤ، اسی میں عافیت ہے، اسی کے ساتھ اس جڑنے میں اللہ نے کامیابی رکھی، دنیا کی بھی آخرت۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ یا اللہ تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو خصوصی کرم والے معاملے فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں جو پریشانیاں ہیں دور فرما، جو حاجتیں ہیں پوری فرما۔ یا اللہ
تو ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا، پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، جو نئی ہدایت کے قابل پھر بھی ہدایت دے دے۔ ہدایت تو تیرے خزانوں میں سے، یا اللہ تو ہدایت عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں چل سکتے، ہم سے نہیں ہوتا، یا اللہ تو ہمیں چلا لے، تو ہم سے کروا لے، یا اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار ہیں، ان کے بھی ہیں، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ اپنے آقا، اپنے محبوب کی، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان کے بغیر چین نہ آئے، یا اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو مدینے لے جا، بار بار حاضری نصیب فرما، یا اللہ تو خصوصی کرم فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کی رزق میں برکتیں نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں انہیں ان کے حق میں فرما بردار بنا، یا اللہ جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے یا اللہ ان کی شادیوں کے بندوبست فرما، جس وجہ سے رکی ہیں تمام رکاوٹیں ختم فرما، یا اللہ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو رحم اور کرم والے معاملے فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما، یا اللہ ایسے لوگ بٹھا یا اللہ جو عوام کا غم درد فکر ان پر رحم کرنے والے ہوں، یا اللہ آسانیوں والے معاملات فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، جتنی دعائیں خیریں برکتیں رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی یا اللہ سب عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما، اپنے رستے کی دین کی شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے لوگ جتنی جماعتیں دین کے لیے کام کر رہی ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ہمیں آپسی اتفاق اور محبت نصیب فرما، چاہے وہ خاندانوں میں ہے، چاہے وہ قوم میں ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہیں، اسلام کے اندر اتفاق اور محبت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک کے صدقے قبول اور منظور فرما، یا اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبانوں پر یہ کلمہ جاری و ساری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما، یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے یہ سختیاں برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ تو عافیت فرما، یا اللہ تو کرم فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔